अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दिन है इस कोर्स का, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल हमने देखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना और सीरत के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और इसके अलावा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा देखा था कि किस तरह जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलता है। उसके बाद आपका कबीला कबीला कुरैश था, और फिर आपका ख़ानदान जो था वो बनु हाशिम था, और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दो ज़बीहों की औलाद कहलाए, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे उनके वालिद अब्दुल्ला की वजह से। और आपके वालिद आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा गए थे। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना था। फिर हमने आप वसल्लम की पैदाइश के बारे में देखा, और आज इंशाल्लाह हम देखेंगे रज़ात के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ात कहाँ पर हुई, कहाँ पे आपने किसका दूध पिया और कहाँ आपकी परवरिश हुई। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से आज इसका आगाज़ करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले दौर में ऐसा होता था कि जो बच्चे होते थे उनको घरों में नहीं रखा जाता था, दूर दराज के इलाकों में भेज दिया जाता था, जहाँ पे वो जो रज़ात का सिलसिला था, दूसरी ख़वातीन जो थीं वो दूध पिलाया करती थीं। क्योंकि मक्का के अंदर बहुत सारे और लोग भी आया जाया करते थे, तो इस वज़ह से वहाँ की जो ज़ुबान थी वो ख़ालिस नहीं रही थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फिर जब आप थोड़े से बड़े हुए तो भेज दिया गया था इर्द-गिर्द के जो गाँव थे वहाँ पर, कि आपकी परवरिश एक खुले और अच्छे माहौल के अंदर हो। रज़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लौंडी सुवैबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। इस वक़्त इसका अपना जो बच्चा दूध पीता था, इसका नाम मसरूख़ था। सुवैबा ने आपसे पहले हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखज़ूमी को भी दूध पिलाया था। लिहाज़ा ये तीनों आपके रज़ाई भाई थे। आपके चचा हज़रत हम्ज़ा आपके रज़ात में भाई भी थे, और वैसे रिश्ते में आपके सगे चचा थे। फिर हलीमा सादिया की गोद में अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि उन बच्चों को शहरी बीमारियों से बचाने के लिए इन्हें दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि इनके पट्ठे मजबूत और इनकी अरबी ज़ुबान खालिस और ठोस हो जाए। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब को भी दूध पिलाने वाली की दाया की तलाश थी, कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिला सके। इधर बनु साद बिन बकर बिन हवाज़न की कुछ औरतें इसी घर से मक्का आईं, और इनके रूबरू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया। मगर जब इन्हें मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं, तो आपको लेने से इनकार कर देती। उनको ये था कि फिर आप जो मुआवज़ा दिया जाता था उस वक़्त में इन औरतों को, वो कौन देगा? क्योंकि आपके वालिद तो मौजूद नहीं थे। एक खातून हलीमा बिनते अबी ज़ुबैर को कोई बच्चा ना मिला, लिहाज़ा उन्होंने मजबूरन ही आपको ले लिया। मगर जब ले लिया तो इन पर खुशकिस्मती का ऐसा दरवाज़ा खुला कि दुनिया हैरत ज़दा रह गई, जिसकी एक झलक आइंदा सतूर में आप देखेंगे। जब हलीमा के वालिद अब्बू ज़ुवैब का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था, और वो आपके रज़ाई नाना हुए। हलीमा के शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था, और वो दोनों ही कबीला साद बिन बकर बिन हवाज़न से ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरह हारिस के बच्चे-बच्चियाँ आपके रज़ाई बहन-भाई हुए। और उसके बाद फिर हलीमा के घर में बरक़ात की बारिश
جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حلیمہ کے گھر میں موجود تھے تو ان کے گھر پر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی پتلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے زیادہ سست اور مریل چال چلتی تھی، مطلب بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ بھی ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھی بھوک کی بیقراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ وہ خود سوتا تھا نہ ماں باپ کو سونے دیتا۔ مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کے دودھ پیا، پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی برکات تھیں جو ان پر آنا شروع ہوئیں۔ ادھر شوہر اٹھ کے اونٹنی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تھنوں سے بھی دودھ ابلا جا رہا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ دودھ دھویا اور خوب سیر ہو کے دودھ پیا اور سکون سے جو تھی وہ رات گزاری۔ اسی طرح جب حضرت حلیمہ کا اپنے وطن واپس بنو سعد میں پہنچی تو وہ سب سے زیادہ قحط زدہ علاقہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی حالت یہ ہوئی کہ جب بکریاں چر کے واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن سے لبریز دودھ سے لبریز ہوتے۔ اب میاں بیوی خوب دودھ دھوتے پیتے جب کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا تھا۔ یوں اس گھر کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ پورے 2 سال جو ہے وہ بچوں کو دودھ پلایا جائے۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ کچھ اور عرصہ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے گھر واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور وہ دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت وہ دیکھ چکی تھیں، اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ ابھی آپ ان کو میرے پاس ہی رہنے دیں، یہ ذرا اور مضبوط ہو جائیں، کیونکہ مکہ میں وبا سے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، مختلف بیماریاں لے کر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اس پہ راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کے خوشی خوشی واپس گھر چلی گئیں اور تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ اب سینہ مبارک چاک کیا جانا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لیٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پر پلٹا دیا گیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی حلیمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جھٹ پٹ پہنچے تو دیکھا آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلی دفعہ سینہ مبارک چاک کر کے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ پھر ماں کی آغوش محبت میں اس واقعے کے بعد آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 برس رہے۔ پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور آپ کے دادا کا ننیال بھی تھا۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا پہنچ کر ان کی وفات ہو گئی اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ دادا کے سایہ شفقت میں آپ اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا کہ اب آپ کے پہلے تو والد بھی نہیں تھے، اب والدہ بھی نہیں رہی۔ چنانچہ آپ کے لیے
ان کے دل میں اس قدر رکت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے بھی ویسی رکت نہیں تھی، ویسی محبت نہیں تھی جیسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ وہ آپ کی بڑی قدر کرتے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کو چاہتے تھے۔ ان کا ایک خاص فرش ہوتا تھا جس پہ کوئی اور دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس پر وہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے، آپ سے پیار کرتے۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس ہی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ پھر عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے بھتیجے کا خیال رکھوں گا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہیں تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں بھی برکت ڈال دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پہ قناعت کر لیتے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ آج کل ہمارے بچے کہ ہر چیز موجود، ہر سہولت دینے کے باوجود ہمارے بچوں میں نہ تو صبر ہوتا ہے نہ ہی قناعت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کہ ہم نے بہت زیادہ اپنے بچوں کو ان کی سہولیات اور وہ ان کی خواہشات پوری کر کر کے اتنا عادی کر دیا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہی نہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو سیرت پڑھانی چاہیے، جیسے ہم قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو ایسے ہی سیرت سکھانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی، تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لے گئے۔ جب قافلے نے ملک شام کے حدود پہنچ کر شہر بسرا کے قریب پڑاؤ ڈالا، تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، یہ دنیا کا سردار ہے، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں نے انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم نے انہیں اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا، ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے کے جائیں، کیونکہ یہودی اور رومیوں سے انہیں خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ پھر ایک اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آیا، جو جنگ فجار تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی، تو ذوالقعدہ کے مہینے میں اوقاز کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل تھے۔ دونوں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی، فریقین کے کئی کئی آدمی مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مارے گئے لوگ گنے جائیں گے، جدھر زیادہ ہوں گے ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لیں گے، کہ مطلب جس سائڈ کے لوگ زیادہ مرے ہوں گے تو دوسری سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ پھر ان کو خون بہا ادا کریں گے۔ اس کے بعد جنگ ختم ہوگی اور باہمی جو عداوت تھی اس کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا۔ فجار نام کے 4 واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ یہ جس کا اب ذکر کیا گیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا تھا، یہ آخری واقعہ تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکی پھلکی جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا ایک آپ کہہ سکتے ہیں جنگ تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے حلف الفضول۔ اس جنگ کے بعد ہی ذی القعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام جو تھے وہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کے مکہ آیا۔ آس بن وائل نے اسے سامان خریدا مکہ کے ایک شخص نے، لیکن اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اس نے بنو عبد الدار، بنو مخصوم، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، مختلف قبائل سے فریاد کی، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قیس پر چڑھ کر چند اشعار اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اشعار میں، اور آواز لگائی کہ اس کا حق دلانے میں کون اس کی مدد کرے گا۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور آس بن وائل سے اس شخص کا حق لے کر اس کے حوالے کیا گیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ ہی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر شروع سے ہی دوسروں کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، حقدار کو اس کا حق دلانا، یہ خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر شروع سے ہی موجود تھیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں بھی اس کا ذکر کیا کرتے تھے کہ اگر مجھے کسی ایسے معاہدے کے لیے ابھی بھی بلایا جائے تو میں ضرور اس میں شرکت کروں گا۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہوگا، کہ جس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت سب سے پہلے جو تھی وہ آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی جو لونڈی تھیں سویبہ، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور آپ کے جو چچا تھے حمزہ بن عبد المطلب، وہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہیں، انہوں نے بھی سویبہ کا ہی دودھ پیا ہوا تھا۔ اور پھر آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے، جو مکہ سے ذرا دور ہٹ کے ایک علاقے میں رہا کرتی تھیں، وہ اپنے گھر لے گئیں، انہوں نے آپ کو 2 سال دودھ پلایا، آپ کا خیال رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے باعث ان کے گھر پر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوئیں۔ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ بھی پیش آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئیں، تو پھر آپ کی کفالت آپ کے دادا نے کی، 8 سال کی عمر تک آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کے گھر پہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد کے جنگ فجار میں کس طرح آپ نے شرکت کی، اور جو معاہدہ ہوا تھا حلف الفضول، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیرت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کچھ واقعات ہم نے دیکھے۔ اب آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں آج کے اس لیسن کے بارے میں؟ ہاں جی، کچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہ کلاس جو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوگی نا؟ جی انشاءاللہ ہوگی۔ جی ابھی ٹھیک، بس یہی پوچھنا تھا، اور لنک لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ جی انشاءاللہ ضرور کر دیں گے نا۔ ٹھیک ہے ابھی، شکریہ۔
چلیں ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو، ایک ایک واقعے سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.